बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी कार्रवाई, 125 करोड़ की ज़मीन खोखर बरादरान से वागुजार करा ली। पंजाब हुकूमत इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है, मगर मोहतरमा मरियम नवाज के मुताबिक जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इस समेत कई और सियासी पहलू हैं जिन पर तफसील से बात होगी। ऐसे में जब हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर हमें महसूस हो रहे हैं, ऐसे में जब हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए सोच विचार कर रही है, तो कुछ वज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। F9 पाक को गिरवी रखने समेत और इसकी बड़ी खबर के साथ हुकूमती वजीर का जो रद्द अमल सामने आया, उस पर भी तफसील से बात होगी। इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जो बाइडेन इंतजामिया ने अफगान अमन डील से मुताल्लिक वाज़ेह कर दिया है कि नजरसानी की जाएगी। ये और तुर्की, पाकिस्तान और चाइना का जो नया अलायंस वजूद में आ रहा है, इसमें मजीद ताल्लुकात कितने गहरे हो सकते हैं, तफसील से बात होगी। सिंध के हवाले से भी खास तौर पर हारून साहब से बात करेंगे कि मुराद अली शाह और अली जैदी साहब का आखिर झगड़ा क्या है, बुनियादी वजह क्या है। हारून साहब, सबसे पहले खोखर बरादरान बात करूंगी, मगर शुमाली वजीरिस्तान की जो एक बहुत बड़ी कामयाबी फौज की है उसके ऊपर बात करना पहले ज़रूरी है। नहीं, वो शुमाली वजीरिस्तान का अमल तो एक तसलसल है ना, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है। पाकिस्तान अगर सीरिया नहीं बना, इराक़ नहीं बना, ईरान में तो ऐसा नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान नहीं बना, लीबिया नहीं बना, तो उसकी वजह एक उस इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है हमेशा से, जब से टेररिज्म का मसला पैदा हुआ है। और उसमें सभी जितने भी हमारे आर्मी चीफ आए उन सब की कमिटमेंट है। हुकूमतों ने तो इसमें बाज़ ने रुकावटें डाली हैं, बाज़ ने बराए नाम मदद की है। मतलब नवाज शरीफ ने कुछ मदद की कराची, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी रुकावटें डालती रही, एक्सटेंशन ही नहीं देती थी रेंजर्स को। मगर ये जो लोग खड़े हैं वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे जी, और वजीरिस्तान कम सर्द नहीं है, वो तो खैर एक इंतहा है ना, 22,000 फुट की बुलंदी पे तो सांस लेना भी दोबर होता है। वजीरिस्तान बहुत ठंडा है, बहुत हाइट्स हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे। फिर डेजर्ट हैं बलूचिस्तान के, फिर कराची शहर में तो जब फसाद होता है तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और 20-25 साल इराक़ का एक एजेंट जो है वो इस शहर पे हुकूमत करता रहा और खल्क़े खुदा को मुगालता में रखा, खुदा खुदा करके उससे जान छूटी। खौफ के सिवा तो कुछ बेशुमार शहादतें पेश की हैं, 7,000 आदमी शहीद हुए हैं, शहरी भी शहीद हुए हैं। और शहरियों की शहादत कोई कम माने नहीं रखती, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। शहरी तो बेचारा राह चलते हुए उसका बनता लोगों, वो भी शहीद, और अफवाज ने तो अपनी मर्जी और वो तो अपने इनिशिएटिव सियाचिन पे अपने इनिशिएटिव पे जाते हैं ना, और वजीरिस्तान में अपने इनिशिएटिव पे जाते हैं। ये इंडिया की तरह नहीं है। इंडियन आर्मी में खुदकुशियों की तादाद जो है वो 350 पे पहुंच गई है सालाना। और हर खुदकुशी जो है ना वो आखिरी मायूसी की आखिरी था। इससे पहले फ्रस्ट्रेशन के कितने मराहल से वो गुजरता है। ये दुनिया की इस लिहाज से बेहतरीन फ़ौज है, इसकी तरबियत अच्छी है। मैंने आपको बताया था कि जनरल माइकल मुल्लर ने जनरल कैनी से कहा कि हम आपके फ़ौज को तरबियत देंगे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस फ़ौज की तरबियत कैसी। तो वो जनरल साहब की आदत है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा था कि हम किसी को कायल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये कहा कि किसी को कायल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्स पेश कर देने चाहिए। अब वो कायल हो ना हो, ये उसका दर्द है। माइकल मुल्लन को ले गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा जो तरबियत हो रही थी वहाँ पे। एक इसकी तरबियत सख्त है, एक इसका शहादत का तसव्वुर है। और जब ये कन्फ्यूजन शुरू में था तालिबान के मामले में, जब इस कन्फ्यूजन से निकल गए तो ये उसी का तसलसल है। और ये बात याद रखनी चाहिए जो कहा जाता है कि जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हम चट्टाने हैं, कोई रेत के साहिल तो नहीं। क्या बात है। शौक से शहर पनाहों में लगा दो हमको। जो आदमी जहाँ से गुजर जाता है, शहीद का मर्तबा क्यों इतना बड़ा है? जो सोच समझ कर शौरी तौर पर जहाँ से गुजर जाता है, इसलिए कि इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ आदमी के लिए नहीं है। आदमी की सबसे ताकतवर जबलत यह है। तो इसीलिए शहीदों को अजीज़ रखते हैं लोग। और लोग क्यों क्या अजीज़ रखते हैं? अल्लाह ने अजीज़ रखा, ठीक है। और मतलब यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी आज़ादी सलामत है। पाकिस्तान को आइन ने नहीं जोड़ रखा है, आइन पे तो हम अमल ही नहीं करते। आइन पे अमल करें तो इससे तो अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो सबसे बड़ा जोड़ने वाला अमल फैक्टर होता है, जिसको फ़ौज ने जोड़ रखा है।
ورنہ سیاستدانوں کی جو غیر ذمہ داری کے واقعات کتنے ہر روز ہوتے ہیں. اب آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ان سب کے لیے مطلب یہ ایک وہ مائیں جنہوں نے بچے جنے ہیں اور وہ باپ جو انہیں بھیجتے ہیں اور وہ بہنیں اور ان کے اہل خاندان ان کی بیویاں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور جو لوگ دیکھیے فوجی قیادت نے غلطی کی ہیں, ایک آدھ نہیں بہت بار کی ہے, بلنڈرز کی ہیں, اس پہ تنقید کریں, جتنی مرضی تنقید کریں, جو تنقید کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے تنقید کریں, دباؤ ڈالیں. لیکن جو لوگ آؤٹ رائٹلی فوج کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یحییٰ خان جیسے کردار بھی پیدا ہوئے, لیکن پھر تو کوئی یحییٰ خان نہیں آیا اس کے بعد. تو انہیں دو باتیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. معیشت جب سنبھلی ہے فوج کی وجہ سے سنبھلی ہے, فوج کے دور میں سنبھلی ہے, اور سیاستدانوں کے دور میں اس سے زیادہ سنبھلنی چاہیے تھی کیونکہ سول ادارے اصل چیز ہے, لیکن نہیں ہوا ایسا. اور پھر غیر ذمہ داری کا ایک مسلسل رویہ ہے. فوج کس لیے بچ رہی؟ فوج اس لیے کہ وہ ایک ادارہ ہے. فوج اس لیے بچ رہی کہ وہ ایک ادارے کی طرح کام کرتی ہے, وہ بلنڈرز اپنی جگہ, اور جو ہو گئے وہ ہو گئے, آئندہ نہیں ہونے چاہیے. 5 دہشت گرد ہلاک میں ہارون صاحب, اور ظاہر ہے وہاں تو یہ عالم تھا کہ گھروں میں خودکش وہ پیٹیاں بنتی تھیں گھروں میں, اس پہ لکھا ہوتا تھا 20 آدمیوں کے لیے کافی ہے, 50 کے لیے یا 70 کے لیے. کیونکہ جب کوئی معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے بابری میں اس نے جو حالات لکھے ہیں اس زمانے کے سینٹرل ایشیا کے ظہیر الدین بابر نے, آپ پڑھیں تو انہیں بیان نہیں کر سکتے ٹیلی ویژن پر, یعنی گندگی کس قدر پھیل گئی تھی. لیکن قومیں اس زوال کا شکار بھی ہوتی ہیں اور اس سے نکل بھی آتی ہیں, اگر نکلنا چاہیں تو دلدل سے نکل بھی آتی ہیں. آج کی قوم کو نکالنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیے نا ایک محدود سا آپریشن ہے. ٹھیک کیا, بالکل صحیح کیا, اور محترمہ مریم نواز کو یہ بیان بالکل نہیں دینا چاہیے. اگر وہ ایک خاتون نہ ہوتی تو میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا اس کے لیے, اور دوسرے لیگی لیڈروں کو بھی ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہیں. ان کی امارت تو سپریم کورٹ نے گرا دی تھی جسٹس ثاقب نثار نے, اگرچہ وہ ادھورا ہی رہا عمل, اور اب بھی تشنا ہے. دیکھیے کھلے عام افضل کھوکھر صاحب اخبار نویسوں کو بتا رہے ہیں, کئی سال بتاتے رہے کہ جاتی عمرہ کے مہمانداری کے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں, اور ان کے بقول 1 لاکھ روپے روزانہ میں دیتا ہوں. یہ ان کا کہنا تھا, مجھے نہیں پتا وہ غلط بیانی کر رہے, مبالغہ کر رہے. وہ رپورٹر اس شہر میں زندہ سلامت موجود ہے, اس کی گواہی دے سکتے ہیں جن سے یہ کہتے رہے. اچھا, یہ کبھی ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ دست شفقت نہ ہو اس کا, اور پولیس ملی ہوئی نہ ہو, اور اس کے باوجود قبضہ گروپ موجود رہیں؟ پولیس اس کی ذمہ دار ہے. چھوٹے پولیس افسر ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں, منشیات میں سے حصہ لیتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں اس کو, یا براہ راست ملوث ہوتے ہیں, جوئے خانوں سے حصہ لیتے ہیں. بڑے پولیس افسر جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں, قبضہ گروپوں کا حصہ ہوتے ہیں. ابھی کل پرسوں ایک پروگرام میں گورنر پنجاب پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ پراپرٹی کے کاروبار میں بعض لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں, ان سے ملتے جلتے ہیں, شفقت سے پیش آتے ہیں. جب حکومتیں ذرا سی بے احتیاطی کرتی ہیں نا, اس نے کہا تھا نوشیروان عادل نے کہ نمک کا ایک ٹکڑا اگر مفت لے لے گا کوئی سپاہی, بادشاہ اگر لے لے گا تو اس کی فوج کھیت اور باغات اجاڑ دے گی. پرنس سلیم نے ایک شلغم اکھاڑنے پہ اپنے فوجی کو مفتوحہ علاقے میں ایک شلغم اکھاڑنے پہ پھانسی دے دی تھی کہ تم رعایا کی جو ہے وہ, اور یہی کامیابیوں کا ترکوں کا راز تھا. دیکھیے نا, جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس کی ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ تو دیکھیے نا, قبضہ گروپ اسٹیبلش ہیں. یہ کھوکھر بدرس بیچارے سارے کھوکھر ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے. سارے کھوکھر تو ایسے نہیں ہوتے, اتفاق سے وہاں بھی ایک کھوکھر ہے, تاجی کھوکھر صاحب, وہاں اسلام آباد میں بھی اپنی قوم کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بھائی ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, نہایت نفیس لوگ بھی ہیں ان میں. ہمارے چیف سیکرٹری صاحب تھے کھوکھر, اور بڑی اچھی ان کی کسی ایک کی وجہ سے سب کو تو نہیں ہارون صاحب کا تو نہیں, وہ تو ہر قبیلے میں اچھے برے لوگ ہوتے. وہ کریکٹر کا تعلق علاقے سے, قبیلے سے, نسل سے, ذات سے نہیں ہوتا. یہ کریکٹر ایک انڈیویجول چیز ہے. اچھا, یہ مسلمہ طور پر قبضہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ان کی دلیل سنے, صرف 2.5 مرلے سرکاری زمین تھی, اس کا بھی ہم نے اسٹے لے رکھا تھا. سرکاری زمین کا کیوں اسٹے لے رکھا تھا؟
اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی دفعہ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلم لیگ کے ورکر پہنچ گئے نون لیگ کے، کیونکہ یہ گینگز ہے نا، اور وکیل بھی پہنچے، آج بھی پہنچے تھے، لیکن آج وہ انہوں نے تیاری پوری کی ہوئی تھی اور اس کو مکمل کیا۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ چند ہزار لوگ جمع کر کے ہم تماشا لگا سکتے تھے۔ اس بیان پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اور ان سے کہوں گا سعد رفیق صاحب اپنی نیک نامی کا کچھ خیال کریں، ٹھیک ہے؟ ارے اس سے آپ کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ آپ جڑتے ہیں جا کے کھڑے ہو کے اور وہ آپ سب جانتے ہیں سعد رفیق صاحب معاملہ کیا ہے، اتنا کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر سعد صاحب جو ہے نا ناخوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد گرامی سے ہماری نیاز مندی تھی، بہت ہی بھلے آدمی تھے، بہت ہی بھلے آدمی تھے، مثالی سیاسی کارکن تھے، بہت اجلی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو یہ دیکھیے اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اب تہیہ کر لیا ہے، درست، باوجود مجبوریاں بہت ہیں عمران خان، وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تہیہ کر لیا ہے، وہ پچھلا جو آدمی تھا اس نے کام پہ توجہ دینے کی بجائے، وہ کیپیسٹی اس کی بہت تھی، عمر شیخ کی کیپیسٹی بہت تھی، کام پہ توجہ دینے کی بجائے اور چیزوں میں الجھ گیا، اور غیر ضروری چیزوں میں جب آدمی الجھ جاتا ہے تو فوکس نہیں رہتا اس کا، اولین ترجیح پہ اس کی توجہ نہیں رہتی پوری، ادھر ادھر الجھ گیا، ورنہ کیپیسٹی ان کی بھی بڑی تھی۔ اب یہ اس میں دو تین پہلو ہیں، ایک تو وہ جو کہتے تھے نا عمر شیخ، پولیسنگ آف پولیس، وہ بہت ضروری ہے۔ پولیس کے بے شمار افسر جائیداد کا کاروبار میں اتنے واضح طور پر ملوث ہیں کہ اخبار نویس بھی ان کی فہرستیں بنا سکتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے بھی بعض نام معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جب سینٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو میجارٹی مل گئی عمران خان کو، جو مل جائے گی، اب تو حالات ایسے نظر آتے ہیں، اندازہ یہ ہے تو بڑا سخت ہاتھ ڈالے گا، اور قبضہ گروپ یہی نہیں ہے لاہور، چونکہ لاہور میں زمین بہت مہنگی ہے، کیونکہ لاہور کی طرف مائیگریشن نہ صرف پنجاب سے ہوتی رہتی ہے بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے پشتون بھائی بہت آتے ہیں یہاں کاروبار کرنے کے لیے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ بھائی یہاں مواقع اچھے ہیں، اور آئیں خوشی سے آئیں، اپنا اس پر کسی کو اعتراض نہیں، روزگار ہوں۔ کراچی میں بھی ہیں، کراچی میں تو الطاف حسین نے خود چیخ چیخ کر کہا کہ یہ قبضہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو بھاگے گئے ملک سے، کبھی آئے ہی نہیں پھر واپس، اور خود الطاف حسین صاحب کا بھی تو اب آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کابل میں بڑے قبضہ گروپ ہیں افغان، جی کابل شہر دیکھو، بڑا شہر جو بھی ہوتا ہے اس میں اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک، کابل میں اتنے قبضہ گروپ ہیں کہ اتنے لاہور اور کراچی میں بھی نہیں ہیں۔ اچھا، وہ تو کرزئی کا بھائی جو وہ منشیات میں ملوث تھا، یہ جو اشرافی آج سے آگے چل کے بات کرتے ہیں، اشرف غنی کی حمایت کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے، یہ کوکر برادران ہے۔ اچھا جی جی، اس کو آپ کو اندازہ اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں اشرف غنی کو؟ 1.5 کروڑ میں سے، جس پہ وہ صدر بنا ہے 5 لاکھ صدر بن گیا وہ، ٹھیک۔ تو گزارا یہ ہے کہ یہ تو صرف اس سے نہیں ہوگا، پولیس اصلاحات کرنا ہوں گی، کوئی آپشن نہیں، عدالتی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ پچھلے 2 سال میں صرف نیب نے اور اینٹی کرپشن نے کوئی 600-650 ارب روپے کما کر دیے ہیں، مگر ججوں کی تعداد 1000 کم ہے، مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، ٹھیک۔ اس کے لیے 600 ارب روپے نہیں چاہیے، 100 ارب روپے نہیں چاہیے، 10 ارب روپے نہیں چاہیے، اس سے کم شاید 2, 4, 5 ارب روپے چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عدالتوں کو اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے، پولیس کو ٹھیک نہیں کرتے، تو سوال ہی پیدا، اور سول سروس کو ٹھیک نہیں کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مستقل امن قائم ہونے کا، اور بھک منگے کے بھک منگے آپ رہیں گے۔ اور دیکھیے پیسے کیوں لوگ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، سمندر پار پاکستانیوں کے پاس جو سینکڑوں بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، 150-200 بلین ڈالر تو ان کی سیونگ ڈیفینیٹلی ہوگی، وہ یہاں انویسٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہاں تو پراپرٹی میں منافع کی شرح ساری دنیا سے شاید زیادہ ہے، بہرحال بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے، وہاں تو نہیں ہے پروفٹ کہیں زیادہ پراپرٹی میں۔ اچھا، اب پابندیاں بھی نرم کر دی، قانون بھی بڑے اچھے بنا دیے، گنجائش بہت پیدا ہو گئی، کیوں لوگ ان میں خود پاکستان سے سرمایہ باہر کیوں منتقل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پولیس کام کرنے نہیں، پولیس سول سروس کوئی ہر کوئی سرکاری محکمے مستقل طور پر رکاوٹ نہیں، ہمیں
کچھ جاننے والے تھے، ان کے ساتھ مل کے کالونی کا بنانے کا آئیڈیا کبھی تھا، سرمایہ تو انہیں کا تھا زیادہ تر. تو میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہا کہ ذرا ایل ڈی ایک ٹیلی فون تو کر دیں. اچھا. بڑے اچھے آدمی تھے. تو ایک سابق چیف سیکرٹری تو کہنے لگے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ فلاں خاتون افسر ہے اور وہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پیسوں کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتی. یہ چیف سیکرٹری کی بے بسی ہے. بھائی عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، ججوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، تقرر کا نظام بہتر بنائیں. میرے سامنے بہار کے وزیر اعظم نے جس کو کیا اس کا نام تھا، اس کو بڑے ایک مثالی کردار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، میں وہاں موجود تھا جب اس نے عمران خان کو بریفنگ دی کہ انہوں نے پولیس کو کیسے ٹھیک کیا، کرپشن کیسے کم کی، لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہے. ہندی فلموں میں آ دیتے نا گنڈے، ان کو کیسے قابو کیا، اور جناب عدالتوں کے ساتھ بیٹھ کے ججوں کے ساتھ کیسے وہ نظام بنایا جس میں پورا فعال کیا، جس میں 99% کیسز کا فیصلہ 2-3 مہینے میں ہو جاتا تھا. وہی یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کن چیزوں میں الجھ گئے؟ کن میں؟ ایک تو احتساب میں اتنا الجھ گئے. احتساب تو ہونا چاہیے، جیسے احتساب ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے نا، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا. اب احتساب پہ آج کیا بات کریں، ہم اس پہ کرتے ہی رہتے ہیں بات. اس میں ذاتی طور پہ نہیں الجھنا چاہیے تھا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر بنانا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے. نیب اتنی مضبوط ہو اور انصاف جو ہے وہ ہو بھی اور ہوتا نظر بھی آئے. اس میں الجھ گئے. دوسرا یہ ہے، یہ جو ایم این اے ایم پی حضرات ہیں، ان میں سے کتنے قبضہ گروپ کے ہیں؟ یہ منصور آفاق ایک مشہور شاعر ہیں، آج ان کا انٹرویو چھپا اخبار میں. ان کی ہمشیرہ کی زمین پہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے قبضہ کیا ہوا. اچھا جی، اور وہ عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے، مطلب معلوم ہے، وہ اتنے بہت سارے کاموں میں ممکن انہیں یاد نہ رہا ہو. اچھا، وہ کتنی دفعہ تو وہ مجھ سے بات کر چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ساری حقائق فیکٹس اس کی تحقیق کر کے پھر کسی دن اس پہ پروگرام کریں گے. یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں تو خیر اتنے نہیں ہیں، نون لیگ تو بھری ہوئی ہے قبضہ گروپوں سے. یہ کبھی یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پھر نون لیگ کے ساتھ آ گئے. اب عمران خان صاحب کو تو چونکہ سیاسی نزاکتوں کا اتنا ادراک نہیں ہے اور ان کے ساتھی انہیں دھوکہ دیتے ہیں، ایک آدھ نہیں کئی دھوکہ دیتے ہیں. صحیح. تو یہ نون لیگ میں تو جب وہ سٹیج آئی تھی، جب نواز شریف صاحب نے نام لے کر تنقید کی تھی، تو اسے لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مگر یہ تو خیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. بے شمار قبضہ گروپ. ایک دفعہ ایک ٹاپ لیڈر نے ایک مشہور اخبار نویس سے پوچھا کہ ہماری پارٹی جو ہے، اس نے کہا ایجیٹیشن نہ کریں. اس اخبار نویس نے کہا، اور ان کا خیر خواہ تھا، وہ آپ کے ورکر ایجیٹیشن کے قابل نہیں. اس نے کہا ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا قبضہ گروپ، منشیات والے اور کچھ سادہ لوگ. ٹھیک. اچھا، اب محترمہ مریم نواز اگر ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور اخبار نویس اگر یہ کریں کہ ان کے سارے کارنامے ثبوتوں کے ساتھ بیان کر دیں، تو ان کی پوزیشن کیا رہے گی؟ وہی رہے گی جو انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی. چلیے، اس کے ساتھ ہی میں ہارون صاحب بریک پر جا رہی ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو F9 پاک کو گروی رکھنے سے متعلق جو حکومتی وزیر کا رد عمل آیا وہ کتنا غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اس پر بھی کیا عمران خان صاحب کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں کہ اپنے وزراء کو وہ نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں، کیا بے بس ہو گئے؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. F9 پاک کو گروی رکھنے کی خبر پہ ہارون صاحب بات کریں گے. آپ نے بتایا پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب بڑے مجبور ہیں، بڑی مجبوریاں ہوں گی. یقینی طور پہ خان صاحب کی مجبوریاں ہیں، فیصلے بھی بہت سے اچھے کر رہی ہے حکومت، مگر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان فیصلوں میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ نہیں، وہ تو خیر اتنی دفعہ ہم اس سوال کا جواب دے چکے. مردم شناسی ہے ہی نہیں. پہلی بات جو بھیڑ انہوں نے جمع کر لی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا، وہ اقتدار کی بےتابی میں یہی ہوتا ہے. دیکھیے، یہ جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے، اگرچہ یہ غلط بات ہے، ظاہر ہے نوبت یہاں تک پہنچے کہ قومی اثاثے سے گروی رکھ کر تو آپ قرض لیں، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد، ساری لاہور اور کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ کر زرداری صاحب نے قرضے لیے. درست. اسلام آباد
لاہور موٹر وے اور پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے گروی رکھ کر نواز شریف صاحب نے قرضے لیے، اسی پیٹرن پہ انہوں نے قرضے لیے. اس میں مسئلہ کیا کر رہے ہیں نا؟ نہیں نقل نہیں کر رہے، بس مجھے بات تو کرنے دیں نا. وہ گزارش یہ ہے، نقل اس میں کیا کریں، کوئی امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دوسرے کا پرچہ نقل کر رہے ہیں. اپنا تو کچھ نہیں. تو دو میں مکمل جی 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 ضرور ضرور. گزارش یہ ہے کہ اس پہ قرضہ کم شرح پہ ملتا ہے، لیکن بینک کنسورشیم بلا لیں گے، اس پہ 1-2% سود دینا پڑتا ہے. اگر ویسے آپ لیں گے تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ. میں اس کی تائید نہیں کر رہا، اس کی کون تائید کر سکتا ہے کہ اپنی معیشت کو اس حال میں آپ پہنچا دیں کہ اپنے قومی اثاثے گروی رکھ کے سڑکیں اور پل اور ہوائی اڈے، بجلی کمپنیاں بھی گروی رکھ کے لیے گئے ہیں قرضے. اچھا یہ اگر آپ اس پہ قرض اس طرح لیں گے تو یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یعنی نوبت یہاں تک آ گئی دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے آپ کو ایک دیکھیں اس کی وجوہات کا تعین کریں. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جو بارہا ہم عرض کر چکے ہیں، اس کے لیے جرت چاہیے، فہم بھی چاہیے، جرت بھی چاہیے. بھائی 8,000 ارب روپے سال عمران خان صاحب کہتے رہے، میں نے ہی ان صاحب سے انہیں ملوایا تھا جنہوں نے سارا انالیسز انہیں کر کے دیا تھا، جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں. 8,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے اور وہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ FBR کے شبر زیدی نے کہا 22,000 میں 20,000 آدمی یا کرپٹ ہیں یا نائل ہیں، دراصل کرپٹ ہی ہیں. تو 2,000 آدمیوں کو جب 20,000 آدمی روک رہے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عقیل کریم ڈیڈی نے، جو ملک کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے ایک ہے، غیر معمولی کاروباری فہم و فراست کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، اس نے ایک دن مجھ سے کہا ہارون صاحب اس ملک کو ہم نے برباد کیا ہے. میں نے کہا ہم نے کس نے؟ اس نے کہا بزنس مین نے، ٹیکس دیتے ہی نہیں. پھر بہت سے واقعات انہوں نے بتائے، ظاہر ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جاگیردار اسمبلیوں میں بیٹھا ہے، 50 کروڑ روپے کا آموں کا باغ بیچتا ہے. ایسے تو خیر کم ہے لیکن 1 کروڑ 2 کروڑ کے تو بہت باغ، کوئی ٹیکس وہ نہیں دیتا. 40 سے 50 لاکھ تاجر ٹیکس نہیں دیتے. 50 سے 60% اکانومی بلیک ہے. یہ FBR بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. بھائی کوئی 70-80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں ادا کرتی ہیں. آپ ان کے معاملات تو الگ کریں نا. اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تو اس میں 10-20-30% اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور باقی لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نیا نظام وضع کریں اور بالکل نیا ادارہ آپ کو بنانا ہوگا. آج نہیں بنائیں گے 5 برس بعد، 10 برس بعد، 15 برس بعد. ملکوں کو دیوالیہ ہو تو یہ تو نہیں آپ افورڈ کر سکتے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، یہ تو نہیں افورڈ کر سکتے نا. ایک دن میجر سرجری کرنی ہوگی. سول سروس کی تعداد جو ہے، میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا، میں اس کو 50 برس سے دیکھ رہا ہوں، 3 گنا ہے. بے شمار ڈرائیور، چپراسی، کلرک تو ہیں. جہاں 1 افسر چاہیے وہاں 2 افسر ہیں. وہ بچے سے پوچھا کہ اگر 10 آدمی ایک مکان جو ہے 3 مہینے میں بنائیں تو 100 آدمی کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس نے کہا بنے گا ہی نہیں. 100 آدمی ایک مکان پہ لگیں گے تو ایک دوسرے سے لش کریں گے، پھر کیا مکان کام نہیں ہوگا. اس کا سائز بہت بڑا ہے. اس کی ٹریننگ فوج میں جو ترقی کا عمل ہے اس میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی، کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی، لیکن بہرحال ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ادھر میں نے کوتاہی کی، ادھر میری ترقی کا چانس گیا. کوئی 100% سائنٹیفک تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آدمی محتاط رہتا ہے. اور پھر ساری زندگی ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ محتاط رہتا ہے. موسٹ آف دم 99%. یہ سول سروس میں کیا ہے؟ یعنی وہ اوریہ مقبول جانے والے کیس میں جن عدالت نے جن افسروں کی ترقی روک دی، وہ جناب مختلف زرداری صاحب سویت مختلف لوگوں، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا سالہ، کوئی میرا خیال ہے کوئی 60-70 افسر تھے، میں شریک تعداد یاد نہیں ہے. سارے ریورس کیے تھے انہوں نے. جب وہ عدالت میں گئے ان کے پروموشن نہیں ہوتا تو خیر وہ اخبار نویسی کرتے ہیں. سول سروس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. پٹواری کا معاملہ جو ہے یہ خان صاحب نے وہاں 3 مہینے میں ٹھیک کر لیا تھا. میں جاتا تھا پختونخوا اس زمانے میں کسی کام سے ریگولرلی جاتا تھا. یہاں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا جی؟ اچھا نیچے سے لے کے اوپر تک مافیاز ہیں. پولیس افسروں کا میں نے آپ کو بتا دیا. سول سروس میں کتنے لوگ ہیں؟ 80s تک معاملہ ٹھیک تھا. ضیاء الحق کو دنیا بھر کے جو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے. ضیاء الحق کے دور تک معاملہ قدر بہتر تھا. ٹھیک تو نہیں تھا، کافی بہتر تھا.
اب تو سول سروس کا حال اتنا پتلا ہے کہ خدا کے پناہ، اور ایف بی آر تو ایک جرائم کا اڈا بن کے رہ گیا ہے۔ میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ شبر زیدی نے ٹکرے ماری نا اور ناکام ہو کے چلا گیا اور صدمے کا شکار ہے، کوشش تو اس نے کی، پوری کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اندر سے مزاحمت ہوتی ہے، فوج میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، افسر بھی منمانی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو بتاؤں، ایک کیپٹن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کور کمانڈر نے کہا میں تبادلہ نہیں کر سکتا، مجھے وجوہات بتانی ہوں گی ہیڈ آفس کو، ہیڈ آفس کرے گا تو کرے گا۔ پھر سول سروس کو، پولیس کو اور سول سروس کو آزادی بھی چاہیے، مکمل آزادی قانون کے دائرے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ومز پہ آپ چلائیں۔ 3-4 مہینے کا ٹینیور ہے پنجاب میں ایس ایچ او کا، جو سب سے اہم افسر ہوتا ہے۔ آئی جی آپ کے سامنے کتنے بدلے؟ اچھا سندھ میں اسے بھی کم ہے، سندھ میں 3 مہینے میں ایک دفعہ خیرپور میں 9 ایس پی بدلے تھے۔ اب کس طرح معاملہ چلے؟ کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہوگا، نہیں آپ کریں گے حادثہ ہوگا ایک دن۔ اور مریضوں کو اسٹیرائڈ پہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بہترین اصلاح وہ ہوتی ہے جو بتدریج ہو، تھوڑی تھوڑا، ایک جیسے ایک مکان آپ بناتے ہیں، اینٹ پہ اینٹ رکھتے ہیں اور مکان بنتا ہے۔ اصلاح کا معاشرے کا عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی معاشرے کا کچرا اوپر آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے تمہارے عمال کہتے ہیں حکمرانوں کو، افسروں کو، جیسے تمہارے اعمال ہے ویسے تمہارے عمال ہیں۔ بے شمار تبدیلیوں کی ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اس کی ترجیحات مقرر کرنی ہوں گی، کہیں سے بگننگ کرنی ہوگی، یہ طے کر کے کہ یہاں سے اصلاح کا عمل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو پولیس سب سے پہلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی عدلیہ کا، بتدریج، راتوں رات نہیں، راتوں رات ہونے والی تبدیلیاں پائیدار نہیں ہوتی۔ یہ جو ہیجان ہے نا علی زیدی صاحب والا، اس سے کوئی بہتری نہیں آتی، چاہے آپ کا موقف درست ہو، اس سے بہتری نہیں آتی۔ وزراء کے حوالے سے بھی خان صاحب کو میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے ہارون صاحب، کرنی چاہیے؟ میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوں تو اس میں سے کم از کم 70% وزیروں کو نکال دوں۔ غیر ذمہ دار ہیں، غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے شہباز گل صاحب نے کیا کیا، یہ ایک مزاج ان کا انہی کا نہیں، بہت سے لوگوں کا ہے، اور اپوزیشن والوں کو بھائی بس تردید کرنی ہے۔ بھائی متعلقہ لوگوں سے پوچھ لینا، کل جب آپ ایک بات کریں گے اور وہ غلط ثابت ہو جائے گی تو آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، آپ اس کی قیمت چکائیں گے۔ ان کی بات غلط ثابت ہوئی بھی نہیں، ظاہر ہے وہ تو سارا دن ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی رہی، لیکن اگر وہ محتاط ہوتے، وہ اصل میں یہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، خاص طور پہ ان کا ایک تو اس کے لیے ضروری نہیں، غیر ذمہ دار ہونے کے لیے ضروری نہیں کوئی آدمی کسی خاص علاقے کا ہو اور کوئی ڈگری رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرہ بدل چکا ہے، معاشرہ مسلسل بدلتا رہتا ہے، اور یہ جرنلزم اور پراپیگنڈے کا فرق نہیں سمجھتے ہم پراپیگنڈے کے بل پر اقتدار میں آئے ہیں اور یہ ہمیں برقرار رکھے گا۔ بھٹو صاحب بھی آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ نواز شریف بھی آیا، پھر کیا ہوا تھا؟ آپ ویسا ہی انجام چاہتے ہیں اپنا؟ بھائی بات یہ ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ معیشت ٹھیک ہوتی ہے امن قائم ہونے سے، عدلیہ، پولیس، سول سروس کو بہتر بنانے سے، جدید کاری سے، انڈسٹریلائزیشن۔ آج کی معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری۔ یہ جو انہوں نے کیا کنسٹرکشن کا، یہ تو اچھا کیا، تعمیراتی جتنا بھی، لیکن انڈسٹری، صنعت کو اٹھائیں۔ ایک پرزہ ہے جو ٹیلی ویژن میں لگتا ہے، لفظ نام ذہن سے اتر گیا، 35 بل اس میں ٹیلی ویژن میں اور وہ اس میں کمپیوٹر میں $35 بلین کے ملائیشیا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ملائیشیا کون سا ایسا ترقی یافتہ ملک تھا؟ ہمارے سامنے اس نے گرو کیا نا بہادر محمد کے زمانے میں۔ $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی۔ ایوب خان کہتے تھے ڈارک اینڈ شارٹ بنگالیز، کالے اور چھوٹے سے بنگالی۔ بنگالیوں نے کہا ویتنامی ہم سے بھی چھوٹے ہیں اور انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کی، اور چینی ان سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، یہ ان کے برابر ہے، اور جاپانی بھی۔ آپ کو پتا ہے جاپان میں پچھلے 30-40 سال میں لوگوں کے قد بڑھ گئے ہیں، چین میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ کورین بھی کہا جاتا ہے چھوٹے قد کے حامل۔ اچھا، مگر کیا انہوں نے قد کا کیا تعلق ہے؟ یہ انسانی ذہن ہے اور ترجیحات ہیں اور تعلیم ہے اور تربیت ہے، کوئی قوم پرستی نہیں ہے، ایک مذاق بنا ہوا۔
جو معاہدہ آپ کرتے ہیں وہ طیارہ رک گیا ادھر وہ ریکوٹک کے معاملے میں آپ کے جو ایسٹس ہیں، نیو یارک والا ہوٹل بھی اور پیرس والا بھی اٹیچ ہو گیا، اور وہ اس معاملے میں کیا ہوا، یہ جو $26 ملین ادا کرنا پڑے براڈ شیٹ کے معاملے میں، دنیا بھر میں آپ کی رسوائی ہو رہی ہے، ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ ملک کا لیڈر کون ہے جی؟ زرداری، نواز شریف، مریم نواز، لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جات ہے، اور جرأت اور جسارت ملازہ فرمائیں کہ جرائم پیشہ کی مدد بھی کرنی ہے، حمایت بھی کرنی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ساری قوم احمقوں کی ہے۔ اور یہ نمک کی کان میں پی ٹی آئی نہایت تیزی سے نمک بن گئی، بن نہیں رہی، بن گئی۔ یعنی آپ چوہان صاحب اور شہزاد گل کتنی تیزی سے چوہان بنتے جا رہے ہیں، شہباز گل صاحب کتنی تیزی سے فیاض الحسن چوہان بن رہے ہیں، پڑھا لکھا آدمی، یونیورسٹی میں پڑھاتا، اللہ کے بندے، ایکسپرٹ ہے۔ اچھا کہیں کوئی غلطی ہو جائے، میں نے ایک معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ان سے ایک بات منسوب کی جو درست نہیں تھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، موصوف نے مجھے تو لکھا ہی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اور بہت سے لوگوں کو لکھا، اچھا میں نے پھر خاموش ہو گیا، میں نے کہا اچھا دباؤ ڈال لو، جب دباؤ ڈال کے فارغ ہو چکو گئے تو 2 مہینے کے بعد میں وضاحت کر دوں گا، میں تو کرنا چاہیے، تو اس کا رائٹ تھا کہ وضاحت کی جائے، اس نے کہا کہ یہ بات مجھ سے غلط منسوب کی گئی، اس کا رائٹ۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اصول کو یاد تو رکھنا چاہیے، کوتاہی کے بعد اگر اصول یاد آ جائے تو دوسری دفعہ احتمال کم ہوتا ہے۔ سچائی کو تھامے رکھو لیکن صبر کے ساتھ۔ یہ جو علی زیدی صاحب نے کیا ہے اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں۔ علی زیدی صاحب کا موقف جتنا درست ہے، رویہ اتنا ہی غلط ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مراد علی شاہ کا رویہ غلط ہے۔ نہیں، یہ نہ کہا کریں گے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو دونوں سوالات انہوں نے اٹھائے درست اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ادارہ ہے ویسٹ مینجمنٹ کا، وہ کراچی کے لیے الگ کب بنے گا، اور اسی طرح وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا ہے وہ کراچی کے لیے۔ انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں۔ اب اس کا بڑا سادہ جواب تھا کہ آپ میرے سامنے تو جواب دہ نہیں ہیں، لیکن صوبے کا مفاد کس چیز میں ہے، شہریوں کا مفاد کس، جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو صوبے کا مفاد کس چیز، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا وہ اٹھے غصے سے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے جواب طلبی نہیں کر سکتے۔ لہجہ تو علی زیدی صاحب کا ایسا ہی ہوتا ہے، میں بالکل دوبارہ کہتا ہوں ان کا موقف درست ہے۔ لہجہ انہوں نے اسد عمر صاحب نے معذرت کی ہے اس پہ، کیونکہ وہ ایک سیولائزڈ آدمی ہے۔ اچھا یہ علی زیدی صاحب کا مستقل ایٹیچیوڈ ہو گیا، یہ کوئی ٹاک شو تو نہیں ہو رہا تھا وہاں۔ اب بولو ٹاک شو میں بھی کیا ضروری ہے کہ آپ دلیل کی بجائے آواز اونچی کر کے اپنا موقع منوانے کی کوشش پوری کریں۔ کمیٹی تھی اس کے اندر یہ ہوا۔ اچھا خیر، اب وہ جناب انہوں نے خط لکھ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، خط مراد علی شاہ نے بالکل ٹھیک کیا، خط لکھا۔ ان کی شکایت درست تھی یا نا درست، مگر انہوں نے خط ہی لکھا نا، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کا رویہ ملازہ فرمائیں کہ علی زیدی صاحب کو بھیج دیا کانفیڈینشیل لیٹر آپ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اور انہوں نے اس کو شائع کر دیا، جاری کر دیا سوشل میڈیا، اور بھی غیر ذمہ دار رویہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا دلیر آدمی ہوں۔ دلیر آدمیوں کا تیور یہ نہیں ہوتے، دلیر آدمی چیختا نہیں ہے، دلیر آدمی میں پیشنس ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے اس میں۔ اب بھئی آپ کو ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ 110 بلین روپے کا جو پیکج دیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی، لیکن بھئی آپ تلخی گھولیں گے فضا میں تو جناب رسالت مآب نے فرمایا ہر تلخی سے ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور نرمی سے ہر چیز فرمایا خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ کے ایک ورکر کراچی کے، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنا۔ ان کو سہولت مسائل کیا ہیں؟ پانی ہے، کوڑا اٹھانا ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، کتنی سب ٹرانسپورٹ، وفاقی حکومت اس میں مدد کر رہی ہے۔ سندھ میں وسائل ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ چیف سیکرٹری نے بتایا تھا، آپ کو بتایا کہ اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں،
تو لیکن خیر چونکہ نام اجازت ان سے نہیں لی تھی، انہوں نے کہا 35% تو پہلے ہی الگ رکھ لیے جاتے ہیں پیسے. اچھا، مثلاً 10 ارب کا منصوبہ ہے تو 35% پہلے الگ ہوتا ہے. 3 ارب 50 کروڑ روپے تو حکمرانوں کے لیے الگ رکھ لیے گئے، باقی کو پھر دیکھیں گے، باقی کو پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی حکومت سندھ حکومت سے زیادہ کرپٹ نہیں ہے، ایوری بڈی نوز. اور سندھ سیکریٹریٹ جیسی اگر کوئی غلیظ جگہ ہے تو وہ سی ڈی اے ہے. انہوں نے بھی F9 کا اپروول سی ڈی اے، یہ خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے تو ان کے دوست ہیں موبی، انہیں کہتے ہیں چودھری مبشر ان کا نام ہے، وہ ایک انہوں نے مجھے خاکہ دکھایا تھا جو کسی ایکسپرٹ کا بنایا ہوا تھا. 18 بلین ڈالر کے برابر آمدن صرف اسلام آباد شہر سے ممکن ہے. مضافات میں جو زمین پڑی، مگر وہ نجی ادارے پیسہ کما رہے ہیں، نہیں کر سکتی حکومت. یہ سی ڈی اے کس لیے بنائی گئی تھی؟ یہ سیکٹر، یہ کیوں سڑک بنانا کوئی کام ہے؟ اس کو تو پانی کی ٹینکی بنانا اور جناب یہ سیوریج کی پائپ یہی ہوتی ہے نا. کالونی کیا ہوتی ہے؟ پانی کی ٹینکیاں، سڑک، سیوریج، یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا میجر کام؟ ایک قبرستان کے لیے جگہ اور تعلیمی اداروں کے لیے جگہ اور پارک. اور یہ کون سا کام ہے؟ یہ ان پڑھ لوگ کرتے ہیں. سی ڈی اے کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر نہیں کر سکتی تو اس میں اصلاح کا عمل کیا جائے، راتوں رات نہیں. پھر میں دہراتا ہوں، گریجولی اس کو ٹھیک کیا جائے تو اسلام آباد سے آپ کو اتنی آمدن ہو سکتی ہے کہ کوئی، میرا خیال ہے پنجاب کی 15-20% آبادی کے مسئلے تو آپ حل کر سکتے ہیں. آخر یہ سرکاری پیسوں سے بنا نا، عوام کے پیسوں سے بنا ہے نا. اور بڑا اچھا کیا، ایوب خان کیپٹل یہاں لے آئے. کراچی میں ہوتے تو مشکلات اور بڑھتی. ٹھیک ہے. اور بھی کئی ادارے کراچی سے شفٹ ہونے چاہیے، اسٹیٹ بینک سمیت. پی آئی اے کا حال برا ہوا کراچی میں، اسٹیل مل کا حال برا ہوا. اور اس میں مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے، اس میں پسند ناپسند نہیں ہے. اس میں جو اصول کا تقاضا ہے، جس میں ملک کا مفاد ہے، وہ کرنا چاہیے. علی زیدی صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے، شہباز گل صاحب کو غور کرنا چاہیے، محترمہ مریم نواز کو غور کرنا چاہیے، سعد رفیق صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. کتنی تلخی آپ گھولیں گے، اس ملک کا مفاد بھی کوئی چیز ہے. چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی امن ڈیل کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات، دفاعی تعلقات کتنے مضبوط ہو رہے ہیں، اس پہ بات کروں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، افغانستان کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں، مگر جو بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ افغان کی جو امن ڈیل ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس کا ہوگا کیا؟ نہیں، نظر ثانی نہیں ہے. اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کا جائزہ لیں گے. میرا خیال ہے پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہا. اچھا. کہ افغان طالبان جو ہیں جی وہ معاہدے کے کن شقوں پہ عمل کر رہے ہیں، کن پہ نہیں کر رہے. لیکن یہ تو طے تھا نا کہ تشدد میں کمی ہوگی. اب دونوں کے اندر اعتماد کا فقدان ہے. ایک پورا سال بیت گیا، 11 مہینے بیت گئے معاہدے کو. جو کہاں معاہدہ، کس جگہ؟ دوحہ معاہدے کو فیبری 2020 میں ہوا تھا یہ. لیکن طالبان پہ جتنا دباؤ ڈالنے کی بات نمایاں کی ہے میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، لوکل میڈیا نے بھی، اس سے زیادہ دباؤ اشرف غنی پہ ڈالا ہے انہوں نے. دیکھیے، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے فون نہیں کیا اشرف غنی کو. افغانستان کا جو نیشنل سیکورٹی کا انچارج ہے حمداللہ محب، ان کو فون کیا. دوسری بات یہ ہے، ظلم خلیل زاد جو اس علاقے کے لیے مستقل نمائندے، انہیں برقرار رکھا گیا ہے. اس میں ایک میسج ہے. وہ آئے تھے پچھلی دفعہ تو اشرف غنی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اس کو برقرار رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از اے کلیئر میسج. اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ وہ ہے جو پبلک کر دیا گیا، اور دوسرا ایک حصہ وہ ہے جو صرف حکومت پاکستان کو پتہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پتہ ہوگا، ٹھیک، اور امریکہ کو پتہ اور افغانستان کو پتہ. پبلک نہیں کیا گیا. ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہے، اس میں کوئی چیزیں طے ہوئی ہوں گی.
اب اس پہ پوری طرح عمل تو نہیں ہو رہا. اجیت دوول وہاں کیوں گئے؟ غیر اعلانیہ. وہ کابل کی اشرافیہ میں نے آپ کو بتایا جو ہر غلط دندے میں ملوث، ہر دیکھیں نا جس طرح کے حالات رہے ہیں انسرٹینٹی میں، جب عدم تحفظ ہو جاتا ہے معاشرے میں، خانہ جنگی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ بہت پروان چڑھتے ہیں، منشیات والے، اسلحہ بیچنے والے، جرائم پیشہ. تو یہ برقرار رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو بائیڈن نے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صدر نکسن کے بعد یہ پہلا آدمی ہے جو خارجہ پالیسی کی نزاکتوں سے اتنا ہی آگاہ ہے جتنا صدر نکسن تھے. ٹھیک. نکسن کے بارے میں نکسن سے پوچھا گیا تھا کہ تاریخ آپ کو کس طرح ریٹ کرے گی، تو اس نے کہا اگر واٹر گیٹ نہ ہوتا تو بہت ہائی ریٹ کرتی. چین کے ساتھ بریک تھرو اس نے کیا تھا، اور دنیا میں بہرحال کشیدگی کو کم کرنے میں اس کا بڑا کردار تھا، بہت بڑا مدبر سمجھا جاتا ہے. اس کی کتاب دی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے کہ قیادت ہوتی کیا ہے، اور خان صاحب کو بھی پڑھنی چاہیے، لازمی نہیں ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے افغانستان میں کہ وہ ان پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اشرف غنی پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں دونوں طرف. لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں ان کا رویہ بہت مثبت ہے. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا سینٹ میں، وہ ابھی اب تو نامزد ہے نا، ابھی سیکرٹری ڈیفنس بھی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جو اس معاملے میں سب سے اہم ہے، اس میں سینٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے امن عمل کا افغانستان میں قیام امن کے لیے. جو بائیڈن نے اشرف غنی سے جب وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے یہ کہا تھا ٹوک کر لوگوں کے سامنے ان دی پریزنس آف میڈیا کہ پاکستان افغانستان سے 50 گنا زیادہ ہے. پاکستان کے لیے بہت شاندار مواقع ہیں. دیکھیے امریکہ کا مسئلہ صرف چین کو کنٹین کرنا نہیں، ہم چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. اس کے لیے تو بھارت کی مدد اسی چاہیے، ہماری مدد کیوں چاہیے؟ صرف افغانستان کے لیے نہیں، تو سینٹرل ایشیا پالیسی کے لیے. اس کے لیے چین بڑا خطرہ نہیں ہے. یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. بڑا خطرہ روس کو وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. روسیوں میں وہ جذبہ انتقام ہے. سوویت یونین کو انہوں نے توڑا تھا. پیوٹن سے شدید نفرت انہیں ہے. یہ دیکھیے نا، اس نے ہر محاذ پہ انہیں وہ ٹف ٹائم دیا، زچ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی کیا. وہ پیوٹن حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں، ابھی وہ اس کی اپوزیشن کی مدد کر رہے ہیں. وہاں جو ابھی اس سردی میں آپ کو اندازہ نہیں، غلام اسحاق کہہ رہے تھے، ایک دفعہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے واقعات بیان کر رہے تھے، تو کہنے لگے میں نے ماسکو میں ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی، کوئی 50-100 قدم چلا تو مجھے پتہ چلا، وہ ہمیشہ واک کرتے تھے رات کے کھانے کے بعد، پتہ لگے یہاں پیدل نہیں چلا جا سکتا. اتنی سردی میں مظاہرے ہوئے ہیں پیوٹن کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ اپوزیشن کو حاصل ہے. تو سینٹرل ایشیا میں تھریٹ کس سے؟ امریکہ کو. افغانستان اس کا حصہ ہے ایک طرح سے. افغانستان ہی دروازہ ہے نا سینٹرل ایشیا کا، وہیں سے تو داخل ہو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے مدد دے گا تو ہی مطلب یہ امن قائم ہوگا نا. پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے ڈیفنس سیکٹری نے بھی کہی ہے، اور جو بائیڈن بھی اس کو. جو بائیڈن پاکستان بہت آتے رہے ہیں، ایک سیریس آدمی ہے، وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، سمپلی مجھے بتا دیں جائزہ لینے میں کوئی امن ڈیل کے حوالے سے تو کوئی ہمیں چیزیں نظر نہیں. خدشات تو ہے نا. دیکھیے نا، افغانوں کا ایک خاص مزاج ہے، ٹف ہیں، شکی ہیں، مذہبی ہیں، غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے، انڈیویجولسٹ ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مرسنری بہت پیدا ہو گئے. مسائل تو بہت ہیں، لیکن جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے بہت غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا اور اچھا کیا ہے. مظاہرہ کیا ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، اور ہمیں ایران سے بات کرنی چاہیے، چین سے کرنی چاہیے، روس سے کرنی چاہیے. آخری 4 منٹ ہے ہارون صاحب، مجھے ٹرکی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنی ہے. دفاعی تعلقات پاکستان کے ساتھ کتنے مضبوط ہو رہے ہیں؟ وہ تو یہ زیادہ وقت چاہیے تھا، لیکن خیر وقت نہیں. چین، پاکستان اور ترکی
تینوں کے مسائل کی نوعیت ایک ہے دفاعی نقطہ نظر سے۔ ترکی کو خطرہ ہے روس سے بھی، یورپی یونین سے بھی، امریکہ سے بھی دباؤ رہتا ہے، اسرائیل کا بھی، عرب بھی ناخوش اس سے۔ چین کو محاذ آرائی درپیش ہے امریکہ سے، اتفاق سے پاکستان کے مسائل بھی یہ ہر وقت انڈیا سے خطرہ ہے، افغانستان سے تقریب کاری ہوتی رہتی ہے۔ اجیت دوول اسی لیے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے وہ وہاں پہ۔ 1000 برس کے ہمارے مراسم ہیں افغان عوام سے، اس میں اگرچہ بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ الٹیمیٹلی۔ دونوں قوموں کے مفادات ایک ہیں، جب مرسنری چلے جائیں گے اور چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ 20-25 سے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ صرف 70-72 سال کی ہے، بلکہ انفیکٹ کوئی 65 سال کی۔ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، نہیں ترکی کے حق میں اتنی بڑی تحریک یہاں چلی کہ اس سے بڑی تحریک آزادی کے سوا کبھی نہیں چلی تحریک خلافت، جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ابھرے، اور وہ ایک نغمہ گایا جاتا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کے پہ دو دو، اور وہ باہر نکلی تھی میدان میں، پردہ کرتی تھیں وہ بھی اماں انہیں کہا جاتا تھا، اور بہت سخت تھی، بیٹوں کی بڑی سخت اچھی تربیت انہوں نے کی تھی۔ تو ترکوں نے کب ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ جو عملاً چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اعلان نہیں کیا گیا، مگر ایک طرح کا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی۔ دیکھیں وہ ہم سے مشاق طیارے خرید رہے ہیں، ہم ان سے جنگی بحری جہاز خرید رہے ہیں، T-120 ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں، اور اب یہ 4 جو جنگی بحری جہاز ہیں اس میں سے 2 وہ بنائیں گے۔ ابھی اردوان نے اس کا افتتاح کیا ہے، اسپیچ بھی کیا، اور ہمارے وہ سفیر جن کا بڑا دلچسپ نام ہے سائرس، کیا ہے سائرس قاضی صاحب کر کے کوئی نام ہے ان کا، وہ سائرس اعظم جو تھا نا ایرانی سلطنت کا بانی تھا، تو ہمارے ایرانی نام رکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اور اردوان نے کہا مسائل ایک جیسے ہیں پاکستان کے اور ترکی کے۔ اچھا ہمارے فضائیہ کے سربراہ نے ترکی کا بھی دورہ کیا، آذربائیجان کا بھی دورہ کیا، یہ ملحوظ رکھے۔ اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو آذربائیجان تیار ہے آپ کو تیل دینے کے لیے بھی، گیس دینے کے لیے بھی، ادھار دینے کے لیے بھی۔ یعنی تیل اگر آپ کو ضرورت ہو کہ آپ فوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، مگر افغانستان میں امن درکار ہے۔ بس آخری لائن صاحب، بس آخری لائن کیا ہے کہ بھئی دیکھیے جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے، قدرت نے آپ کو 3 طرح سے اس کی مدد فراہم کی۔ چین کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے، ترکی کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور امریکہ کے ساتھ معاملات بہتر ہونے کی کبھی امید ہے۔ آپ کو وقت مل گیا ہے، اگر آپ ہوش مندی سے کام لیں اور علی زادی صاحب والا ایٹیچیوڈ اختیار نہ کریں، پیشنس کا مظاہرہ، خود شکنی کی طرف نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہتری کی گنجائش باقی ہے، گنجائش نہیں، بہتری کے بے پناہ امکانات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارون صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔